बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, गुज़श्ता 4-5 रोज़ से सियासी मंजरनामा बिल्कुल तब्दील हो चुका है। इमरान खान ज़मान बार में बैठ के मनसूबा बंदी कर रहे हैं। हुकूमत क्या प्लानिंग कर रही है? देखें करामत मुगल साहब, आपके सवाल को भी जो है ना वो 21 तोपों की सलामी है। आपको लगता है कि ये हुकूमत प्लानिंग करने जोगी है? ये हिकमत अमली बना सकती है? अगर ये हिकमत अमली बना सकते होते, वैसे तो एक टूटी पजी हिकमत अमली आ गई है हमारे सामने, सही। वो मैं आपको बता दूंगा क्या है। लेकिन अगर ये खुद मनसूबा बंदी कर सकते होते ना, तो ये 14 महीने में मुल्क इस स्टेज के ऊपर ना पहुंचा होता। बिल्कुल सही। देखिए, ये हिकमत अमली नहीं बना रहे। हिकमत अमली इस वक्त अगर कोई बना रहा है तो वो इमरान खान है। ये जवाबी हिकमत अमली बना रहे हैं। आप देखें ना, खान साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के स्टीयरिंग व्हील के ऊपर बैठे हुए हैं। सही। वो लेफ्ट मोड़ते हैं, सारे पीछे लेफ्ट मुड़ जाते हैं। वो राइट मोड़ते हैं, वो सारे पीछे राइट मुड़ जाते हैं। वो तेज़ आगे चलाते हैं, ये तेज़ तेज़ भागना शुरू हो जाते हैं। वो स्लो डाउन होते हैं, ये स्लो डाउन हो जाते हैं। इनका तो अपना कोई मंसूबा ही नहीं है। सही। ये सुबह उठते हैं, ट्विटर ट्रेंड देखते हैं, फेसबुक के ऊपर पोस्ट देखते हैं, सोशल मीडिया पर इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में पोस्ट आई हुई होती हैं, क्या क्या वायरल हुआ है, क्या खबरें चली हैं, क्या ट्रेंड चला है, और कहते हैं कि जनाब आज हमारी हिकमत अमली ये होगी। सही। और फिर अपने कुछ करीबी लोगों को, ये ज़ाहिर है कि जिन जर्नलिस्ट के साथ ये ज़्यादा फ्रेंडली हैं, जिनके साथ ज़्यादा ये कोजी अप होते, कोजी अपनी बहरहाल यानी कि जिनके साथ ये शेयर करते हैं, अपनी डिटेल्स शेयर करते हैं, वो हामिद मीर साहब जनाब इनके प्लान शेयर कर रहे होते हैं। वो प्लान नहीं होता है इनका। सही। वो इनका होता है जवाबी हिकमत अमली। सही। तो वो जो ये कर रहे हैं उसमें देखें 2-4 चीज़ें बड़ी नुमायां हैं। गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, एक हिजानी कैफियत है जिसका बाकायदा शिकार है। आपको अंदाज़ा होता है उनकी गुफ्तगू से, उनके लहजे से, उनकी बातचीत से कि हुकूमत जो है, और नून लीग ख़ास तौर पर, उसकी आंखें सुर्ख हैं, मुंह से झाग निकल रही है। और करामत मुगल साहब, मैं आपको ये बताऊं कि ये कोई अच्छी अलामत नहीं है, ये कोई अच्छी कैफियत नहीं है, और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, मुल्क का नुकसान होगा। और इस सारे मामले में जो पीडीएम है वो सारा मलबा, सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालने लगी है? कुछ खबरें लीक करवाई गई हैं जी। लीक करवाने में देखें, जब कुछ चीज़ें आप कर रहे होते हैं ना, 1-2 जुमले उन खबरों के ऐसे हैं कि जिनको आप पढ़कर जो है ना वो आप कहते हैं कि यार ये खबर बनाने वाले, खबर देने वाले, खबर तराशने वाले, खबर भेजने वाले, उसको भी जनाब बंदा जो है ना कोई बहुत बड़ा मेडल और अवार्ड दे के यार ऐसी एब्सर्ड बात भी आप उसमें कर सकते हैं। देखिए, मंजरनामा ये है, बैक टू स्क्वायर वन। 14 मई इतवार के दिन क्रॉस हो जाएगी। 14 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसीजन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस करवाएं। उसकी खिलाफ वर्जी तो हो चुकी थी, पहले ही हो चुकी थी, लेकिन मामलात किसी और उसमें फंस गए। अब वो वायलेट हो जाएगी। 14 मई आ जाएगी, गुजर जाएगी। 3 रुकनी बेंच, उसने फैसला दिया था, उसने अपने फैसले पे इम्प्लीमेंट करवाना है, और इम्प्लीमेंट ना होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट की रिट को कायम करने के लिए उनको कोई एक्शन तो लेना है ना, कोई तारीबी कार्रवाई तो करनी है। अदालती शहीद वो बनना चाहते हैं, लेकिन अब काउंटर स्ट्रेटजी जो है वो उनकी जिस किस्म की नज़र आ रही है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मामला तो टेकअप करना है। अब सोमवार ऑनवर्ड्स जो है वो ये मामला आपको सुप्रीम कोर्ट में नज़र आएगा। इन्होंने फ्रेश अटैक्स किए हैं सुप्रीम कोर्ट पे। एक तो खबर आपके सामने है ना कि पीडीएम जमातें, उन्होंने पहले कहा कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने जा रहे हैं जी। फिर पीपल्स पार्टी ने जनाब बाद में फॉलो किया। वो जिस तरह के पीपल्स पार्टी के लिए ये हाथी बन गए कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। बिल्कुल, मतलब आपको आपने अपनी शनाख्त इस कदर गिरा दी है, खो दी है इनके, आपके अपनी शनाख्त नहीं है। अच्छा, इन्होंने फैसला कर लिया तो अब हम भी ये करेंगे, इन्होंने कहा कि जनाब हम भी ये करेंगे। मौलाना साहब ने कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ जो आपको अंदाज़ा होता है। और फिर वो खबर ख़ास तौर पर जो अच्छा, एक तो रिएक्शन आना शुरू हुए सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। इनका मौक़िफ़ सबको इल्म है। ये चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, ये जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और दीगर जो जजेस हैं, जो इस वक्त आपको नज़र आता है कि वो इलेक्शंस की तरफ लेकर जाना चाहते हैं मामलात को, इस मुल्क को समझते हैं कि इसका सोल्यूशन भी ये है और आइन भी यही कहता है। तो इनके खिलाफ इनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ तो है, लेकिन अब वो बाकायदा खुले नंगे हमलों में तब्दील हो गया। नवाज शरीफ का जो रिएक्शन था वो आपने देखा, 24 सेकंड की वीडियो थी जिसमें से हमने बड़ी मुश्किल से 11 सेकंड चलाए। वो 24 सेकंड की थी। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब गुड लक विद योर 60 बिलियन रुपीज़। नवाज शरीफ का चीफ जस्टिस के
عمران خان کے لیے ریمارکس پر رد عمل، وہ جو انہوں نے کہا کہ جناب ویلکم خان صاحب، آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی جب سپریم کورٹ میں آئے، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کی بڑی شدید مذمت کرتے ہیں، اور چیف جسٹس نے عمران خان کو یہ تو کہا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، یہ بھی کہہ دیتے کہ آپ 60 ارب لوٹ کر آئے ہیں، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ صحافی کے سوال پر انہوں نے جواب دیا کہ گڈ لک ود یور 60 بلین روپیز۔ یہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ غصے کا عالم کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، پی ڈی ایم نے عدالتی رویے کے خلاف پیر کو سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کا اعلان کر دیا۔ اب اس کے حوالے سے ایک خبر چلی ہے، جی وہ خبر سنیں آپ۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب جو، اور یہ خبر نا کوئی بندہ کوئی میز کے نیچے نہیں بیٹھا ہوتا، کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو باقاعدہ پتہ چلتا ہے اس خبر کی نوعیت سے کہ یہ آپ کو آپ کے سورس نے دی ہے یا یہ آپ کو فیڈ کی ہے۔ جی تو یہ وہ فیڈ والی ذرائع والی خبر ہے کہ جو آپ اون بھی نہیں کر رہے، میسج بھی دینا چاہتے ہیں۔ اور کہہ بھی رہے ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اہم اجلاس میں سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے سپریم کورٹ کے باہر بڑا احتجاجی مظاہرہ کرنے کی تجویز دے دی۔ نمبر 2، سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت ہونے والے اہم اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ اجلاس میں نواز شریف نے پیر کو سپریم کورٹ کے باہر عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی تجویز دی۔ یہ 97 میں بھی انہوں نے کیا تھا، عوامی طاقت کا مظاہرہ سپریم کورٹ کے باہر۔ وہ باہر اندر پھر آپ کو پتہ ہے کیسے ہو جاتا، ختم ہو گیا تھا۔ تو وہ آگے جناب نواز شریف نے کہا کہ پیر کو سپریم کورٹ کے باہر بڑا احتجاجی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب سنیں، اجلاس میں کچھ رہنماؤں نے احتجاج کی صورت میں تصادم کے خدشے کا اظہار کیا۔ کس سے تصادم؟ اپنی گورنمنٹ۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں، کیا پی ٹی آئی جو ہے اس نے بھی وہاں پر کسی دھرنے کا اعلان کیا ہوا ہے؟ یہ آمنے سامنے آ جائیں گے اور لڑائی ہو جائے گی؟ میرے ذہن میں ویسے آیا کہ پولیس رپورٹ کرتی ہے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو، جی فوج آپ کی معاونت کے لیے بلائی گئی ہے۔ ویسے بھی جو ریڈ زون ہے اس کی عمارتوں میں، اہم عمارتوں میں کی سیکیورٹی کے لیے وہ موجود ہوتے ہیں اور کوئک ریسپانس فورس ہوتا ہے۔ اب باقاعدہ آپ نے آرٹیکل 245 کے تحت بلائی ہوئی ہے، ایسا تو کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا کہ ان کو واپس کر دیا گیا، تو وہ وہاں پر موجود ہے۔ فوج جو ہے وہ گورنمنٹ کے ایک ماتحت ادارے۔ اب اس کے بعد آ جائیں جناب، جو ججز اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو سپریم کورٹ ہے، آپ کے کہتے ہیں کہ ہمارے انڈیویجول سے اختلافات ہیں، جی سپریم کورٹ سے نہیں ہیں، ہم تو 4-3 کا فیصلہ مانتے ہیں، ہم 3-2 کا نہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کا تصادم کس کے ساتھ ہوگا؟ یعنی فار ایگزامپل آپ یہ پی ڈی ایم، کیا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور مولانا کے لوگوں کا تصادم ہو جائے گا؟ مشکل ہے، مسلم لیگ نون کے اور ایم کے ایم کے لوگوں کا تصادم ہو جائے گا؟ امپاسبل۔ آپ سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو تصادم والی بات ہے نا، یہ ہے بیسیکلی کیچ لائن بنانے کی کہ ہو بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے سوموار کو، آپ لے آئیں جناب۔ لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں کرامت مغل صاحب، جی جس وقت حکومتیں احتجاج پہ، دھرنے پہ، مظاہروں پہ خود آ جائے اور یکجہتی کی ریلیوں کے اوپر آ جائیں نا، تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ معاملہ گل مک گئی ہو گیا۔ یا گل مک گئی۔ 12 مئی یاد ہے آپ کو؟ جی پرویز مشرف، اور کل ہی تو گزری ہے جی۔ ہاں آپ کو یاد ہے؟ نہیں، میں پرانی 12 مئی جی کی جی بات جی کر رہا ہوں، 2007 والی 2007 والی 12 مئی آپ کو یاد دلا رہا ہوں، کراچی میں جو کچھ ہوا تھا جی چیف جسٹس صاحب کہ جناب ہم اب وہ پرویز مشرف صاحب یہاں پر اس دن جو ہے وہ ڈی چوک میں مکہ لہرا رہے تھے۔ مجھے یاد ہے میں سامنے کنٹینر رکھا ہوا تھا، ہم اس کے اوپر بیٹھے ہوئے اس کو رپورٹ کر رہے تھے۔ نیشن کی ہیڈ لائن بھی اس دن کی جو ہے نیشن اخبار کی میری تھی 13 مئی کو، جو عوامی طاقت کا مظاہرہ ہو، عوامی طاقت کا مظاہرہ۔ تو یہ جب عوامی طاقت کے مظاہرے حکمران کرنے لگ جائیں نا، تو پھر آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ زوال، اچھا زوال تو ان کا عروج ہی نہیں آیا نا، عروج آتا ہے تو پھر زوال آتا ہے، تو یہ انہوں نے تو زوال پذیری دیکھی ہے، عروج تھا ان کا اقتدار میں آنے سے پہلے۔ صحیح، جس دن یہ اقتدار میں آئے تھے اس دن زوال شروع ہو گیا تھا، لیکن اب یہ زوال کی پستی کا وہ عالم ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس گورنمنٹ کے، یہ کہتی ہے کہ خزانے میں کچھ نہیں ہے، زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، انٹرنیشنلی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، آپ سرمایہ کاری لا ہی نہیں سکتے ایسے ملک میں جہاں پر اپوزیشن بھی احتجاج کر رہی ہے، حکومت بھی احتجاج کر رہی ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ جو سینز آ رہے ہیں، باہر بیٹھا ہوا بندہ، آپ خود سوچیں نا، آپ نے کسی کو کنونس کرنا ہو، فار ایگزامپل آپ نے جرمنی کی کسی کار مینوفیکچرنگ کمپنی کو، کسی موٹر وہیکل مینوفیکچرنگ کمپنی کو آپ نے یہ کنونس کرنا ہے کہ پاکستان میں آپ اپنا پلانٹ لگائیں اور یہاں پر یہ کریں، یہ مواقع اور فلاں بیسٹ پلیس ہے سرمایہ کاری۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیا دیکھیں گے سب سے پہلے
جس ملک کی وزارت داخلہ خود ایشو کر رہی ہو یہ تھریٹس کے جناب دہشت گردی کا خطرہ ہے، یہاں تو افغانستان سے فلاں 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 آ چکے ہیں جی کیونکہ وہ تو نشانہ بنا لیں گے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں کون سا سرمایہ کار آئے گا. کوئی بھی نہیں. تو یہ جو ساری سچویشن، اچھا پھر یہ انہوں نے خدشے کا اظہار کر دیا. آگے چلتے ہیں جناب. پی ڈی ایم کے تمام رہنما کچھ دیر بعد اچھا انہوں نے پھر ملاقات کی شہباز شریف سے، اور جو مولانا فضل الرحمان ہیں انہوں نے پھر لمبی چوڑی جو گفتگو کی تھی اس میں آپ نے دیکھا چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے. اچھا کوئکلی سن لیں. پھر مریم نواز صاحبہ جو ہیں جی انہوں نے جو ٹویٹ کیا، دیٹ ٹویٹ ٹیلز کہ اب وہ کس معاملے کے اوپر جا رہے ہیں اور مریم چاہ کیا رہی ہیں. صحیح. فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جناب کہا گیا کہ 9 مئی کے بعد جو واقعات ہوئے عمران خان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے. اندازہ لگائیں کہ عدلیہ کہاں کھڑی ہے اور کس طرح آئین قانون سے مابرہ فیصلے دے رہی ہے. کیا یہ رعایت 3 مرتبہ کے منتخب وزیر اعظم نواز شریف کو دی گئی؟ اچھا مولانا فضل الرحمان بھی آج کل نا مریم اورنگزیب ساؤنڈ کرتے ہیں. وہ جس طریقے سے اب ان کا یہ ایک بات کہنا رہ گئی ہے، نواز شریف ایک نشہ ہے. جی تھوڑا بہتر ساؤنڈ کرتے ہیں. اچھا آگے جناب انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو بیمار اہلیہ کی. اچھا دس از اے ویری سیریس کوسچن. صحیح. اینڈ پی ٹی آئی ہیز ٹو کم اپ کلین آن دس. نواز شریف کو بیمار اہلیہ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ٹیلی فون تک نہیں دیا گیا. کیا اس قسم کی رعایت مریم نواز فریال تارکوں کو دی گئی؟ آج عمران خان کو وی وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا ہے. ریاست کے محافظ اداروں کی آج توہین کی جا رہی ہے. وہ جو معاملہ ہے نا کہ جو ان کے ساتھ ہوا تھا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو یاد ہے کہ کسی ایک ان کے رہنما نے نکل کر، یا ان کے دور میں کسی خان صاحب کے دور میں کسی ایک نے نکل کے یہ کہا ہو کہ میرے اوپر تشدد ہوا ہے، بہیمانہ تشدد ہوا ہے؟ نہیں. یا میرے ساتھ ان کی تو فرمائشیں آتی تھی مجھے گھر سے کھانا منگوا دیں اور اور یہ اے سی لگوا دیں اور یہ کپڑے اتارنے والی کی بات کسی نے کہی ہوگی؟ ممی ڈیڈی کہہ دی کہ نہیں کہی نا کسی نے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے جب ان سے سوال ہوتا ہے تشدد خان صاحب کی گرفتاری کے بعد تشدد کے حوالے سے، دوران حراست اور کپڑے اتارنے کے حوالے سے، جی تو وہ چیزہ لیتے ہوئے نا ٹھٹھا مارتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر کوئی ہوا ہے احتجاج، تشدد ہوا ہے تو اس کا تو میڈیکل ہوتا ہے، انہوں نے میڈیکل نہیں کروایا. اور کپڑے تو آپ روز تبدیل کرتے ہیں نا، روز اتارتے ہیں، روز پہنتے ہیں، اس کا کون سا میڈیکل ہوتا ہے؟ میٹر ہی نہیں کرتا. تو ان کے لیے وہ کپڑے اترنا میٹر نہیں کرتا. تو یہ وہ جب خان صاحب گرفتار ہوئے نا تو یہ اس وقت میسیجنگ کی جا رہی تھی. تو اب یہ بھی بتائیں نا کہ جو آپ کی پریس کانفرنس اور آپ کے اس قسم کے جملے ہیں اس نے کتنا اشتعال دلایا ہوگا پی ٹی آئی کے ورکرز کو. آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان نے اشتعال انگیز تقریر کی، خان صاحب تو پکڑے ہوئے تھے. صحیح. ان کی اشتعال انگیز تقریر تو پہلے ہوگی ان کی گرفتاری سے. جب وہ گرفتار ہو گئے تو اس وقت آپ جو بیانات دے رہے تھے پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے تو وہ کافی تھے باہر نکلنے کے لیے. جب آپ کہہ رہے ہوں کہ جناب عمران خان وہ کپڑے تو روز تبدیل ہوتے ہیں، جب اس قسم کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہوں تو یو کین امیجن. اچھا پھر اس میں انہوں نے ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اب سپریم کورٹ کے رویے کے خلاف احتجاج ہوگا، پیر کو اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے. ہم 3-2 کا فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے نزدیک 3-4 کا فیصلہ، 4-3 کا فیصلہ متفق کا فیصلہ ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد جب ہم آئے تھے بڑا جلوس تھا، قانون ہم نے کبھی ہاتھ میں نہیں لیا، کسی نے ہم پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو ڈنڈے اور مکے سے بھی جواب دیا جائے گا. پی ٹی آئی کا کوئی شرپسند ہماری صفوں میں داخل ہوا تو اس کو اسی وقت پکڑا جائے گا. ملک کا آئین اور قانون سب کچھ عمران خان کے لیے داؤ پر لگا دیا گیا ہے. پارلیمنٹ کی قراردادیں موجود ہیں اور آگے بھی کردار ادا کرے گی. ڈنڈے سے بات کرو گے تو ڈنڈے سے جواب دیں گے، مکے سے بات کرو گے مکے سے جواب دیں گے، پتھر سے بات کرو گے تو پتھر سے جواب دیں گے، اور ایسا جواب دیں گے کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. یہ مولانا فضل الرحمان ہیں. وہ آگے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ریاست پر حملے طالبان کریں تو غداری، اور اگر کوئی گروہ کرے تو اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے. تحریک انصاف کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے تو افسوسناک ہوگا. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ طالبان کے ساتھ اور ٹی ٹی پی کے ساتھ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں اور اس پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں. اور پابندی. اچھا 1-2 چیزیں ہوئیں، کچھ گفتگو کابینہ اجلاس میں. دفعہ 144 کا کیا کریں گے؟ ہٹا دیں گے اس ٹائم کے لیے؟ ہاں وہ گورنمنٹ ہٹا دے گی نا. دفعہ 144 ریڈ زون میں احتجاج کر. بالکل ریڈ زون میں. اور فوج آپ نے کس لیے بلائی ہوئی ہے؟ کس لیے بلائی ہوئی ہے کہ یہ احتجاج اور ان کی صورت میں، بالکل ایسے امن کی صورت میں جو ہے وہ ہنگامہ ہو سکتا ہے، کچھ حملہ ہو سکتا ہے، اہم انسٹالیشنز کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. تو یہ جناب تھی. پھر پیپلز پارٹی کا بیان آ گیا. پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ جناب ہم احتجاج کریں گے. اب اس کے بعد کارکنوں کو طلب بھی کر لیا مولانا فضل الرحمان نے. اچھا اب ان کی ساری جماعتوں کا آپ عالم چیک کریں
کہ پیپلز پارٹی، آپ جب ہو نا احتجاج وہاں جائیں، جی وہاں جائیں گے اور وہاں جا کر دیکھیں گے پیپلز پارٹی کے کتنے لوگ ہیں، مسلم لیگ نون کے کتنے لوگ ہیں، اور مولانا کے لوگ ہیں بھائی، ان کی جو ورکرز ہیں، وہ جو ان کے مدارس سے اسٹوڈنٹس، اور وہ ان کی فالوئنگ دے ہے، آر باؤنڈ. ان کے پاس ایک اسٹریٹ پاور موجود ہے، لائک اٹ اور ناٹ، چھوٹی ہے زیادہ، اسٹریٹ پاور تو ہے نا مولانا کے پاس، ان کے لیے لوگوں نے آنا ہے. آپ کو پتہ چلے گا سوموار کو کہ باقی جو جماعتیں ہیں، 12 جماعتیں، وہ کتنے بندے لے کے آتی ہیں. مولانا کے بندے تو آپ کو نظر آ جائیں گے، رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہوگی، صحیح. دفعہ 144 بھی کوئی نہیں ہوگی. اچھا، اس کے بعد جناب مریم نواز صاحبہ پہ آ جاتے ہیں، جہاں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. مریم نواز صاحبہ ایک ٹویٹ کرتی ہیں، وہ میں ٹویٹ نکال لوں. اس ٹویٹ سے وہ کہتے ہیں یہ چاول کا وہ دانہ ہے جس کو چکھ کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دیگ کا ذائقہ کیا ہے. اچھا، ایک تو وہ طلعت حسین کا انہوں نے ٹویٹ ری ٹویٹ کیا، پہلے میں وہ کھول لوں. جی. وہ کہ آج 72 گھنٹوں بعد سانس میں سانس آئی. ارے جملہ تو مزے کا، ہاں لفاظی سانس میں سانس آئی. ہاں. وہ گانا ہے نا انڈین فلم کا. نہیں، وہ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سانس کو سانس آئی انہوں نے والا گانے کو تھوڑا سا تانا موڈیفائی کیا ہے. وہ تانا جو ہے نا مار رہے ہیں. اس کو ری ٹویٹ کیا. ورکر بنے ہوئے نون لیگ کے. بالکل. اچھا، مریم نواز صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں چیف جسٹس ہونے کا مطلب ریاست کو اس شخص کی غلامی میں دینا نہیں جس نے اپنے پالتو گنڈوں کے ذریعے قومی وقار اور ملک کی دفاع کی ہر علامت کو جلا کر راکھ کر دیا. ایسے شخص کو کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روکنا، اسے شاہی مہمان بنا کر رکھنا، اس کے نخرے اٹھانا ہر پاکستانی کے علاوہ ان شہیدوں اور غازیوں کی توہین ہے جن کی ہر نشانی پر حملہ کیا گیا. چیف جسٹس صاحب، آپ عدلیہ ہی نہیں، آئین و قانون، نظام انصاف اور ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. اچھا، چیف جسٹس ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. ملکی تقدیر سے کھیلنے والے ایک دہشت گرد کے سہولت کار بننے کے بعد آپ اپنا وقار کھو چکے ہیں. آپ اپنی کرسی کو عمران کی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو اب سیاسی رد عمل کے لیے تیار رہیں. کھلی دھمکی ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال کو دی گئی ہے کہ سوموار کو ہمارے ہیں، اب آپ ہمارے رد عمل کے لیے تیار رہیں. تو یہ وہ حکمت عملی ہے، بیسیکلی جوابی حکمت عملی، جو آپ کہتے ہیں نا کہ ان کی کیا پلاننگ چل رہی ہے. پلاننگ آپ نے دیکھ لی کہ کیا چل رہی ہے. اس حکومت کے پاس اگر کوئی چانس تھا بجٹ میں کوئی تھوڑا بہت کچھ کر لینے کا، کوئی تھوڑا بہت ریلیف کر لینے کا، پیسے کوئی گیدر کر لینے کا، IMF کا پلان جو ہے وہ لے لینے کا، پھر کچھ کرنے کا، تو وہ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کہاں پر جا رہا ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.